Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series. Today we will discuss about feminism. What is feminism? Waves of feminism and types of feminism. Feminism is a complex notion that has vast differences in meaning and connotations for people spanning generations, ethnic identities, sexual orientation, social classes, nationality and myriad identities. जिसमें फेमिनिज़्म बेसिकली एक ऐसी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है जिसको जब हम एक्सप्लेन करने बैठते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और बहुत ज़्यादा मीनिंग के अंदर डिफरेंसेस हमें नज़र आता है। इसमें डिफरेंट जनरेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट सेक्शुअल ओरिएंटेशन आ जाती हैं, डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं और इस तरह से माइग्रेट आइडेंटिटीज़ हैं। इस तरह से फेमिनिज़्म की डिफरेंट वेव्स हैं जो कि फेमिनिज़्म को शेप देती हैं। उनको एज ए लेंस जो ना हम फेमिनिज़्म का जो लेंस है वो 3 वेव्स हैं जिनके थ्रू हम फेमिनिज़्म को स्टडी कर रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। द 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज़्म। 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज़्म सबसे पहले जो ना इरिश एक्टिविस्ट फ्रांस पावर कॉबिन 1884 में जो ना उन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने रिजेम्बलेंस दी थी इन वेव्स को द टाइड्स ऑफ द ओशन। वो कहते हैं कि जैसे एक समुंदर की लहरें आपस में टकराती हैं और वो चलती 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 जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह फेमिनिज़्म की वेव्स हैं, ठीक है, जिनमें हमें यूनिफॉर्मिटी, जिनमें हमें जो ना एक रिदम नज़र आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइमल्टेनियस मोमेंट्स, रेसेस, एथनिसिटी, नेशनलिटी, क्लासेस, मतलब वो अपने बेसिक राइट्स के लिए बात करते हैं। और फेमिनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उस टाइम पीक पे आया जब 19th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था और उस रेवोल्यूशन के साथ डिफरेंट सोशल फैक्टर्स जो है ना वो अपना एक रोल प्ले कर रहे थे। उसी टाइम पे फेमिनिज़्म को भी हाईलाइट किया गया। द फर्स्ट वेव ऑफ द फेमिनिज़्म ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और इस वेव को जो ना जो मोस्टली जो हमारी लिबरल फेमिनिस्ट थी, जो 4 मदर्स थी हमारी, उन 4 मदर्स ने जो हमारी आबाई माएँ थीं जिन्होंने फेमिनिज़्म के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया, उसमें सबसे पहले एलिज़ाबेथ कैंडी स्टैटन है और मैटिल्डा जॉसलिन है जिन्होंने एडवोकेट किया डिफरेंट डाइवोर्स लॉज को और वुमेन राइट्स को जो ना प्रोटेक्ट किया। और इसमें जो ना वुमेन राइट्स के ऊपर बात की गई थी। इसमें डिफरेंट हमारे पास स्ट्रॉन्गली डिफरेंट नेशंस की तरफ से हमें इन्फ्लुएंस मिलता है, जिसमें नेटिव अमेरिकन वुमेंस हैं और वो वुमेंस जो अपनी लैंड को शेयर करती थी वाइट वुमेंस के साथ, ठीक है। और इस तरह से इस मूवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा हमें सिमिलैरिटीज़ चीज़ें नज़र आना शुरू हुई। और इसमें एक आवाज़ ये भी उठाई गई थी कि वुमेंस को इलेक्शन के अंदर जो ना पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाए। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़्म जो है वो 1960s टू 1990s में है, जिसमें सिविल राइट्स मूवमेंट्स का आगाज़ हुआ और इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर भी बात की गई कि हमारा वुमेंस जो है वो एक ऐसा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जिसको इस वर्ल्ड का हिस्सा बनाया जाए, मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए। क्योंकि फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म जो है अभी चल रही थी तो उसी के दौरान जो है सेकेंड वेव फेमिनिज़्म भी जो है ना वो राइज़ होना शुरू हो गई। जैसे जैसे वुमेन स्ट्रगल्स करती हैं वैसे वैसे हमारी क्लासेस भी स्ट्रगल करती हैं। वो कहते हैं जिस तरह से हमने क्लास स्ट्रगल के अंदर जो है ना वो एक सॉलिडारिटी का, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिल्कुल इसी तरह फेमिनिज़्म है जो कि सिस्टरहुड और सॉलिडारिटी के कॉन्सेप्ट को क्लेम करते हैं। इसमें डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं। इन एक्ट्स में सबसे पहले जो है द पैसेज ऑफ टाइटल 7 of the Civil Rights Act of 1964, the formation of National Organization for Women, passage of Title 9 in the Education Amendments of 1972, the Roe Wade decision, and the publication of the Feminine Mystique by Betty Friedan. इन्होंने ये डिफरेंट एक्ट्स बनाए थे। इन एक्ट्स में वुमेंस राइट्स के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर इस तरह के डिफरेंट एक्ट्स बनाए जिसके ऊपर उनको परमिशन मिल गई थी। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़्म स्टार्टेड फ्रॉम 1990s टू प्रेजेंट डे। आज तक हम थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़्म के अंदर मूव कर रहे हैं, जिसमें पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग है, कन्फ्यूजिंग सी स्टेटमेंट्स हैं, कन्फ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है कि फीमेल्स ज़्यादा मॉडर्न होना चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी, जिसमें उनके कॉस्मेटिक्स, मतलब अगर वो लिपस्टिक लगा रही हैं तो उसके ऊपर क्लेम ना किया जाए उनकी डेकोरेशन के हवाले से, वो कैसे ख़ुद को सजा रही हैं, सोसाइटीज़ में निकल रही हैं, तो किसी भी चीज़ के ऊपर उनकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें आहिस्ता 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 करते करते हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ का हिस्सा बन गई हैं और ये सोसाइटी में एग्जिस्ट होती हैं और नज़र आती हैं। इसी तरह से बहुत सारी वेव्स जो है ना दिस वेव ब्रेक कॉन्स्ट्रेनिंग बाउंड्रीज ऑफ जेंडर इंक्लूडिंग विद व्हाट इट डीम्स थिंक एसेंशियल बाउंड्री सेट बाय द अल्जीरियस। मतलब इस वेव्स ने
تمام کی تمام باؤنڈریز ختم کر دی ہیں جینڈر کے بیس کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. کیونکہ جو پہلی 2 ویوز تھیں انہوں نے ریسٹرکشنز باؤنڈ کی تھی کہ فیمیلس کی یہی چیزیں ہیں یہ رائٹس ہیں. لیکن تھرڈ ویو کے اندر ایک فیمیل پراپر آزادی چاہتی ہے اور اس آزادی میں فیمنزم کانسیپٹ کے اندر جو نا بہت ساری چیزوں کو پیک پہ لایا گیا, پریکٹس ہونا شروع ہو گئی, اور جس سے جو نا بہت سارے پھر پرابلمس بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. سم کائنڈز آف فیمنزم, اسکول آف تھاٹس بھی ان کو کہتے ہیں. لبرل فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم ہے, مارکسٹ سوشلسٹ فیمنزم ہے, بلیک وومنسٹ فیمنزم ہے, اینڈ کلچرل فیمنزم. یہ وہ اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہ انٹر لنک تھے ان ویوز کے دوران جب وہ ویوز چل رہی تھیں. سب سے پہلے ہے لبرل فیمنزم. لبرل فیمنزم ایک ٹریڈیشنل پرسپیکٹیو ہے. جب فرسٹ ویو چل رہی تھی تب لبرل فیمنزم کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا. ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ڈیولپ کیا گیا جس سے ہم نے وومنس کی لبرٹی, فریڈم کے اوپر بات کی گئی کہ فیمنزم کو کنسیپچولائز کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ان آئیڈیاز کو جس کی بیس کے اوپر ہم سوسائٹی کے اندر فیمیلز کو اسپیس دے رہے ہیں, ان کو پولیٹیکلی, اکنامیکلی, فائنینشیلی, ڈومیسٹکلی جو ہے نا ان کی پارٹیسپیشن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. Liberal feminism argues that society has a false belief that women are by nature less intellectually and physically capable than men. کہ مطلب کہتے ہیں کہ ایک غلط بلیف ہے. لبرل فیمنزم والے کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے مقابلے میں کمزور ہے, اس میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ باہر کوئی کام کر سکے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ جب ہم کسی کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں, وہ اپرچونیٹیز اگر ایک میل اور ایک فیمیل دونوں کو مل رہی ہیں تو دونوں وہ فیمیل اس قابل ہے تو وہ اس اپرچونیٹی کو اویل کر رہی ہے. مطلب قابلیت دونوں میں ہے, لیکن مختلف فیلڈس کے اندر مختلف اپرچونیٹیز کو ہمیں دونوں کو ایکولی رائٹس دینا چاہیے, دونوں پارٹیسپیٹ کریں اور دونوں لوگ جو ہے نا اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کریں. اسی طرح سے ماڈرن لبرل فیمنزم کا کانسیپٹ آیا جس میں پیٹریارکل سوسائٹیز کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا اور جو نا میں فیمیل ڈومیننسی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. فیمیلز جو نا وہ ڈیسیژن میکنگ کرتی ہیں, دونوں جینڈر مل کے کام کرتے ہیں, کٹھے جابس پہ جا رہے ہیں, گھر کو دیکھ رہے ہیں, مطلب ٹریڈیشنلی اور ماڈرن مل کے جو نا ایک نیا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. پھر ہے ریڈیکل فیمنزم. ریڈیکل فیمنزم جو ہے نا سیکنڈ موسٹ نوٹیبل فارم آف فیمنزم ہے, جس میں ریڈیکل فیمنزم لائک لبرل فیمنزم پرسپیکٹیو but not drastic enough to address the centuries of individuals, institutions and systematic operation that have induced. Radical feminism میں concept of operation ہے کہ جن انسٹیٹیوشنز میں اور سسٹم میں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں اوپریس کیا جاتا ہے, دبا دیا جاتا ہے. مطلب ایک فیمیل ہے وہ ایلیجیبل ہیں, کیپیبل ہیں, ان میں کوالٹیز ہیں, اسکلز ہیں, لیکن ڈیو ٹو گلاس سیلنگ بہت ساری ہرڈلس کریٹ کر کے اس فیمیل کو اوپریس کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو نا ریڈیکل فیمنزم ڈیل کرتا ہے کہ ہم اگر اسپیس دے رہے ہیں لبرل فیمنزم کی طرح تو ہمیں اس اسپیس کو پازیٹیو سینس میں یوز کرنا ہے. پازیٹیو سینس میں ہمیں لوگوں کو آگے جان دینا ہے, ادھر ہی اور شی از فیمیل اور فیمیل. اسی طرح اس نے 2 ڈفرینٹ ٹائپس بتائی ہیں. لبرٹیرین ریڈیکل فیمنزم یہ فوکس کرتا ہے پرسنل فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر, بٹ آلسو ٹرنس ٹو اینڈروگینی ایز این آپشن. مطلب فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈیل کرتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ یہ اینڈروگینی کی طرف بھی موو ہو جاتا ہے. مطلب ہم جہاں پہ پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہم بہت سارے ایسے نیگیٹیو اسپیکٹس کو بھی دیکھتے ہیں فیمنزم کے ساتھ جو کہ اٹیچ ہیں. کلچر ریڈیکل فیمنزم, اس میں ہم اوبیسلی لوگوں کو فیمیلس کو پراپرلی رائٹ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے کازز دیکھیں, ان کو شیئر کریں اور اپنی کوالٹیز کو یوز کرتے ہوئے وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کریں. تو اس طرح سے ہمارا ایک کلچر جو ہے نا وہ بنتا جائے گا کہ ہم فیمیلس کو بھی اسپیس دے رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر, اپنے پروفیشنس کے اندر, گھروں کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور دی جا رہی ہے, ان کو فریڈم ہے. ٹھیک ہے, سوشلی بایولوجیکلی کس طرح سے مطلب کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. یہ کلچرلی چیزیں جب پریکٹس ہوں گی تو یہ کلچر ریڈیکل فیمنزم بن جائے گا. نیکسٹ ہے مارکسٹ اینڈ سوشلسٹ فیمنزم. Marxist feminism argues that the path to gender equality is led by the destruction of our capitalist society. وہ کہتے ہیں کہ مارکسٹ فیمنزم بیسیکلی اکارڈنگ ٹو دا کارل مارکس ہماری جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس کے اندر ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, اور جینڈر ایکویلٹی جو ہے کیپٹلسٹ سوسائٹی نے ختم کر دیا ہے کیونکہ کیپٹلزم جو ہے وہ ان ایکول پے دیتی ہے. ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر ڈفرینٹ آبسٹیکلس ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں,
ہمیں ہماری فیملی جو ہے نا وہ مطلب نگلیکٹ ہوتی ہیں، فرینڈس جو ہے نا وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہمارے نیشنز جو کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن تو دے رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم انہی ہائر ایجوکیشنز کے ساتھ ہم ڈفرینٹ جابس میں بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ کیپٹلزم کے انڈر ہے۔ مطلب کیپٹلسٹ کیسے یوز کرتے ہیں فیمیلس کو اپنے فائدے کے لیے، اپنی پروڈکٹس کو مزید آگے سے آگے لے جانے کے لیے، ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر، ڈفرینٹ بزنس کے اندر، ڈفرینٹ بزنس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، ان ایکول پے ڈسٹریبیوشن ہے، اور ڈفرینٹ آبسٹیکلس کریٹ کرتی ہے کیپٹلسٹ سوسائٹی فیمیلس کے لیے۔ اور جو سوشلسٹ فیمنزم ہے وہ وومن کو جو ہے نا اتنا فریڈم دیتی ہے کہ وہ اکانومیکلی اور کلچرلی دونوں طریقوں سے کام کرے، لیکن پھر بھی اس کو اپریس کیا جاتا ہے، کلچرلی بھی اور اکنامکلی بھی۔ جیسے اگر ایک فیمیل کما کے لا رہی ہے تو اس کی ورتھ نہیں ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، وہ اپنے گھر جا کے بھی اتنا ہی کام کر رہی ہے۔ کمپیریٹیولی اگر ایک میل باہر کما رہا ہے تو وہ گھر جا کے کام نہیں کرتا ہے، تو یہ مطلب آپریشن کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے مارکسٹ جو ہے نا وہ صرف کیپٹلسٹ سوسائٹی کو ڈیل کرتا ہے، اور جو سوشلسٹ فیمنزم ہے وہ کہتا ہے کہ دونوں اکانومیکلی اور کلچرلی جب ہم کام کرتے ہیں، ہمارے پاس فریڈم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے نا اپریس کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ فیمنزم کو اگر ہم اتنا پیک پہ لے کے جا رہے ہیں، فریڈم کی بات کرتے ہیں، تو اس طرف ہم انہیں اپریس بھی کرتے ہیں۔ بلیک اور وومنسٹ فیمنزم ہے۔ The term womanist is often used to describe the experience of women of color, including the intersections of race and gender۔ مطلب وومنسٹ کے اندر جو ان کے کلر ایکسپریشنس ہیں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، ان میں ریس اینڈ جینڈر جو انٹرسیکشنز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ریسز ہیں، کیا جینڈرز ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ وومنسٹ فیمنزم کا کہ ہم وومنس کی فارم میں آ رہے ہیں، اپنے جینڈرز چینج کروا رہے ہیں، اپنی ریسز کو چینج کر رہے ہیں۔ تو بلیک وومنسٹ فیمنزم بیسیکلی موومنٹ comes out of the feminist movement of the 1970s and is a direct interface with the civil rights movement۔ Blackist feminism جو ہے اس کے اندر جو بلیک فیمنسٹ تھاٹس والی وومنس تھیں انہوں نے 1970s کے اندر جو ہے اس چیز کو فیس کیا، اور انہوں نے سول رائٹس موومنٹ جو ہے وہ چلائی تھی۔ اس موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو یو ایس کے اندر ہمیں ایشو فیس کرنے پڑتے ہیں ڈیو ٹو افریقن، ڈیو ٹو کلر اور اسکن اور ریسز اور ایتھنیسٹی بیسز ہمیں انفیورٹی فیس کرنی پڑتی ہے، اس چیز کو ختم کیا جائے اور ہمیں بھی پری ڈومیننسی دی جائے تاکہ ہم بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا پراپرلی پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ کلچرل فیمنزم ہے۔ کلچرل فیمنزم جو مین فوکس کرتا ہے وہ ڈفرینس بٹوین مین اینڈ وومن ان ٹرمز آف بایولوجی، پرسنالٹی اینڈ بیہیویئر۔ Women are seen to have different and superior virtues that provide the foundation of a shared identity, solidarity, and sisterhood. Since by nature women are viewed as kinder and gentler than men۔ کہتے ہیں کہ کلچرل فیمنزم کے اندر اگر ہم وومنس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ڈفرینس کرتے ہیں مین اور وومن کے رولس میں، تو ہم ان کو بایولوجیکلی بھی دیکھتے ہیں، ان کی پرسنالٹی وائز بھی دیکھتے ہیں، ان کے بیہیویئرس بھی، کیونکہ یہ ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ کریشن بائی نیچر ہے، بائی گاڈ ہے۔ تو اس میں جو ہمارے بایولوجیکلی ڈفرینسز ہیں، پرسنالٹی ڈفرینسز ہیں، بیہیویئر ڈفرینسز ہیں، جو کلچر کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم جو ہے نا ایک پرامن طریقے سے اپنی چیزوں کو، اپنے پریکٹسز کو پرفارم کر سکیں، اپنی ورکنگ کر سکیں، جس کی وجہ سے وومنس جو ہے نا، اس کے ساتھ یہ بھی کلچرل فیمنزم کے اندر فوکس کیا جاتا ہے کہ ایک وومن زیادہ کائنڈ ہے، زیادہ سینسیبل ہے، زیادہ جینٹل ہوتی ہے کمپیریٹیولی مین، کیونکہ اس کے پاس ایک پاور ہے، اور وہ پاور جو ہے نا وہ اس کو کس طرح سے بیٹر پلیس پہ یوز کر سکتی ہے اور کرے گی، یہ وہ خود ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ 1960s اور 70s میں جو ہے نا کچھ وومن نے جو ہے نا وہ صرف وومنس کلچر کے حوالے سے ایک ویو اٹھائی تھی، موومنٹ اٹھائی تھی، اور اس موومنٹ کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہمیں کلچرلی جو ہے نا ہمیں اسپیس دی جائے تاکہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ بنیں اور اس میں ویسے ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں۔ تو اوور آل اگر فیمنزم کو دیکھیں تو فیمنزم ہمارے لیے ایک اچھا کانسیپٹ تھا جس نے وومن رائٹس کو جو نا ہائی لائٹ کیا، ڈومیسٹک وائلنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، وومنس کو فریڈم دیا، وومنس کو سوسائٹی کے ڈفرینٹ سوشل انسٹیٹیوشنز میں پارٹ کرنے کی پرمیشن دی کہ وہ اس میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں، اور پارٹیسپیٹ کر کے جو ہے نا
اپنا ایک شیئر وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے ادارے میل اور فیمیل دونوں کے کنٹریبیوشن سے چلتے ہیں، دونوں کی کنسنسس اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے چلتے ہیں. تو یہ فیمنزم ایک امپورٹنٹ اور پازیٹیو اسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. تو لیکن ڈیو ٹو ماڈرنٹی اس میں کچھ نیگیٹو اسپیکٹس، کچھ پرابلمس، کیونکہ ہماری سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں، میل ڈومیننسی زیادہ ہے، تو جس کی بیس پہ وومنس کو ہمیشہ جو ہے نا سب آرڈینیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اگر ہم وومنس کو بھی اسپیس دیتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، تو وہ بھی اس کی بیس پہ بھی ہماری سوسائٹیز ایک اچھی اور بہترین اور ڈیولپڈ سوسائٹیز بن سکتی ہیں. تھینک یو.